अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में तमाम सियासी जमातों ने अपना भरपूर किरदार अदा नहीं किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब भी इलेक्शन हुए हैं तो हारने वाली जमात ने इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब मौजूद हैं, जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा होने के साथ साथ यूथ मीडिया टीम के नॉर्थ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, ये बताएं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी क्या वाकई पाकिस्तान के मुल्की मफाद के लिए ज़रूरी थी? जी इंशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा सवाल है और वाकई बहुत ज़रूरी थी उनकी वापसी से ही पाकिस्तान की तरक्की की नई राहें खुलेंगी इंशाल्लाह। जैसा कि आपने देखा है, अभी नवाज शरीफ साहब की आमद हुई है तो अवाम खुशी से झूम उठे हैं और वो सारे लोग कैसे नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचे हैं। मीनार पाकिस्तान में कोई जगह खाली नहीं बची थी, बल्कि साइडों पर भी रोड सारे फुल थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। और उनके बाद जब वो आए हैं उसके बाद देखें कैसे कारोबार थोड़ा मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया अभी से ही। तो क्या यहाँ पर बाकी जो सियासी जमातें मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि वो इस चीज़ की अहल नहीं थी कि वो अपना किरदार सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में आने की ज़रूरत पड़ी? देखें, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनमें से जो बड़ी दो जमातें हैं वो आप पहले उनका बैकग्राउंड देखें। जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी थी तो उनके जो दौर गुजरा है उसमें उन्होंने कितने पाकिस्तान के लिए काम किए हैं ये आप सब के सामने हैं। जब पीछे पीपल पार्टी का दौर था, उसके बाद जब हमने अपना उनसे हुकूमत ली थी, जब हमें उसके बाद हुकूमत मिली थी तो उस वक्त बिजली की डाउनफॉल कितना ज़्यादा था, तकरीबन 11,000 से 12,000 मेगावाट बिजली थी ही नहीं मुल्क में। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आकर बनाई थी, उसके बाद मुल्क को संभाला था और मुल्क बिल्कुल आखिर तक गया हुआ था उस टाइम। उसके बाद जब दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया उसमें आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में तरक्की हुई है और कितने अच्छे बेहतर मंसूबे पाकिस्तान में हुए हैं मियां नवाज शरीफ की सरबराही में। और उसके बाद जब अगला दौर आप देखें पीटीआई का तो उसमें 3.5 साल का जो दौर गुजरा है उन्होंने तो अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। कैसे हालात हो गए थे मुल्क के, अब अवाम इतने तंग आ चुके थे कि उनकी रिकॉर्ड बयानात मौजूद हैं जो इनके लीडरान थे कि हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर हमारी हुकूमत ना जाती तो अवाम हमें खुद निकाल भेजते बाहर। तो वो सब के सामने है किस तरह उन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे लेकर मुल्क को डुबो दिया। और उसके अलावा जो कोई मुझे ये बताएं कि 3.5 साल दौर में सिर्फ बजाय बातों के कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट एक दिखा दें, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह पीछे मियां नवाज शरीफ के मंसूबे आपको नजर आएंगे पाकिस्तान में और आने वाला जो कल है इंशाल्लाह हम उसमें भी पाकिस्तान को बेहतर करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सरदार साहब, ये बताएं कि आज जैसे कि आपने कहा कि आपके दौर में नून लीग के दौर में तरक्की मुल्क जो था तरक्की की राह पर गामजन था, लेकिन इसके साथ साथ नून लीग पर करप्शन के भी इंतहाई नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए, उसकी क्या वजह थी? उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखें, सियासत में ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं। जब पिछले दौर में 3.5 साल स्याह दौर में उसे कहूँगा, उस दौर में जितने भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं या उसके अलावा हमारे तमाम बड़े लीडरान, ज़्यादातर लीडरान को जेल में डाला गया और जब इन्वेस्टिगेशन हुई बगैर किसी सबूत के उनको जेल में डाल दिया जाता था। हमारे बड़े मियां नवाज शरीफ से लेके नीचे तक तमाम लीडरान के साथ यही हुआ है। तो आखिर में क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ जब पता चलता है यहाँ तो था ही कुछ नहीं, ये तो सारे सियासी केस थे। बताएं मुझे कौन सा ऐसा केस है जो मियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ऐसा कोई इल्ज़ाम बताएं जो साबित हुआ हो। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा केस साबित हुआ हो। ये सब सिर्फ इल्ज़ामात थे जो इनके मुंह पर वापस लगे हैं। ठीक हो गया। सरदार साहब, ये बताएं कि नून लीग की जमात को अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है, इसकी क्या वजह है?
دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پچھلے دور میں آپ مسلم لیگ نون یا دوسری پارٹیاں یہ کہتی تھیں پی ٹی آئی کو مسلسل یہ ان کو وہاں سے ریلیف مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ابھی جو 9 مئی کا جو واقعہ تھا جس میں پی ٹی آئی نے پاکستان کے مخالف ایسی تحریک کا آغاز کیا تھا جن کو انہوں نے جلدی پکڑ لیا, جس کی وجہ سے اب ایسے فیلنگ ایسے ہے. دیکھیں ان کے کیسز ہیں ہی ایسے وہ تو غداری کے اس تک جا کے پہنچ رہے ہیں, تو ان کو ظاہر ہے ان کو سزائیں تو ملنی ہیں جو اتنے اس حد تک پہنچ گئے تھے. تو باقی جو ان کے کیسز تھے ان کو اس میں سے جو انہوں نے کیے نہیں اس میں ریلیف مل رہا ہے. تو فیلنگ ایسے آ رہی ہے کہ شاید ان کو ریلیف مل رہا ہے اور ان کو سزا مل رہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کا کیس تھا اتنا سخت قسم کے انہوں نے کام کیے تھے جس کی انہیں سزا ابھی بھگتیں گے اور بھگت رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بڑی ایکٹیولی اپنی کمپین کو چلا رہے ہیں, تو آپ کی جو جماعت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے فیوچر میں آپ لوگوں کی کیا کامیابی ملے گی؟ آپ کو اس بارے میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم نے سب سے پہلا جو ہمارا جو جلسہ ہوا ہے مینار پاکستان میں وہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ بھرپور طریقے سے عوام نے وہاں اپنا جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہمارا یہ الیکشن کا پہلا جلسہ ہے, یہاں سے ہم نے سٹارٹ لے لی الیکشن کے لیے. تو ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے, اور عوام نے ہمیں پہلے بھی دیکھا ہوا ہے اب بھی دیکھے گی. ہم پاکستان کے لیے پہلے بھی ترقی کے لیے کام کرتے رہے تھے, اب بھی کریں گے. تو انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم بھاری اکثریت سے جیت کر انشاءاللہ پھر عوام کی خدمت کے لیے ایک دفعہ پھر سامنے آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام آپ کی فیور میں ہے, آپ کا ساتھ دے گی نون لیگ کا؟ دیکھیں عوام اس وقت جو سروے اگر کرتے ہیں آپ تو اس میں تھوڑی سی پرابلم آپ کو لگتی ہے, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمز ہیں. لیکن انشاءاللہ جب الیکشن شروع ہوگا لوگوں کو اویئرنیس مزید ہوگی کہ اب یہ حکومت آنے والی ہے, تو پھر عوام کا اعتماد اور بڑھے گا, اور جب ہم جیت کے سامنے آئیں گے تو اس وقت عوام اور پر اعتماد ہوں گے, اور ہم بھی پر اعتماد طریقے سے ان لوگوں کے لیے کام کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ اس بار وزیر اعظم جو ہیں لاہور سے الیکٹ نہیں ہوں گے, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب تو کہتے رہتے ہیں, پہلے بھی ان کی اس طرح کی کئی باتیں ہیں, وہ ان کا اپنا ایک پارٹی کا ہے, یہ اس طرح کے بیان سیاسی بیانات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں, اور پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح باقی کچھ لوگ جو ساتھ ہمارے شامل ہو رہے ہیں سیاسی لوگ. تو ہماری ایک مضبوط جماعت ہے, ہمارا کوئی نیا کام نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے, اور یہی میاں صاحب ہوں گے جو وزیر اعظم کل بنیں گے, اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. سردار صاحب آج ایم کیو ایم کی وفد کی جو ملاقات ہے نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نون لیگ کی جماعت جو ہے سندھ میں کوئی سرپرائز دینے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں یہ سیاسی جو کام ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, تو ہر ایک پارٹی کا اپنا یہ حق ہے اس کا کہ دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے. جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تاکہ آگے پرابلم نہیں آتے. اس طرح اس میں تو پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ ہم, لیکن سندھ میں بھی انشاءاللہ اس دفعہ ہماری پوری کوشش ہے سندھ میں باقی صوبوں میں بھی کہ اپنی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ وہاں ہم اپنا حصہ لے سکیں وہاں سے. اس دفعہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم اچھے مارجن سے اپنا ووٹ بینک اکٹھا کریں گے. نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ ترقی کا عمل جو ہمارے دور اقتدار میں جاری تھا, جو کہ ابھی ختم ہو چکا ہوا ہے یا تھم چکا ہوا ہے, ہم اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے. لیکن دوسری طرف پاکستان کے معاشی حالات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ ترقی کا عمل دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں کیا جا سکتا. صرف اس کے لیے یہ ہوگا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب نے جلسے میں ایک نون قاطع ایجنڈا پیش کیا ہے جس ایجنڈے پر ہم کام کریں گے, اور جب ایک بھاری اکثریت سے ہماری حکومت بنے گی تو اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سب سے پہلے یہی اس مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سردار صاحب ہمارے پاس اتنے معاشی وسائل موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم
ترقی کی راہ پر آ سکیں یا دوبارہ سے ترقی کا عمل شروع ہو جائے، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی جماعت کی؟ دیکھیں وہ پچھلی دفعہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ پیپل پارٹی کے دور میں پچھلا جو دور تھا اس کے بعد جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو بہت مشکل دور تھا، لیکن ہم نے اس کو بہت جلدی سنبھال لیا تھا ملک کو اور اچھے طریقے سے چلا کے دکھایا تھا۔ اسی طرح سے انشاءاللہ ابھی جو پچھلا 3.5 سالہ دور گزرا ہے ایک بہت ہی برا دور تھا، میں تو یہ کہوں گا ایک دلدل تھی، یہ خود وہ لیڈران مانتے ہیں اس بات کو، ایک دلدل چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس پورا پلان ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ پورے وہ ان کو تجربہ ہے اس چیز کا اور ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا وہ اس دفعہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، کہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ اتنا جلدی ممکن نہیں ہے، شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، لیکن ہم اپنے جو نیکسٹ دور ہے اسی دور کے اندر انشاءاللہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، الیکشن کہنا یہ ہے، دیکھا بلکہ یہ جا رہا ہے کہ کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ الیکشن میں ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو بھرپور مطلب اپنا پارٹیسپیٹ کرنے کو اس کو حق ملے گا، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا حق ملتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، یہ تو جب کوئی جماعت جب الیکشن سے پہلے اپنے آپ کو کمزور فیل کرتی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ جو ایک ابھی نظر آ رہا ہے میاں صاحب کے آنے کی وجہ سے جو ملک میں ایک فضا بنی ہوئی ہے، یہ لوگ اس چیز سے ڈر رہے ہیں، ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جو فیلڈ ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، یہ وہ پچھلا حساب نہیں ہے جو 2018 میں ایک جرلو الیکشن ہوا تھا، وہ والا حساب نہیں ہے۔ اب ہر چیز کنٹرول میں ہے اور نارمل طریقے سے سیاسی طریقے سے یہ الیکشن ہوگا، اس میں کسی قسم کو کسی بندے کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہی بات کہ جو لوگ کمزور سیاسی جماعتیں ہیں جن کو آگے مستقبل نظر نہیں آ رہا، یہ وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جو ہارنے والی جماعت ہوتی ہے وہ دھاندلی کا الزام لگا دیتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو الیکشن ہوں گے وہ ہر ایک کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ جی مجھے پورا ہی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، اور کیونکہ یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو باہر کے جو میڈیا ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، پاکستانی میڈیا بھی موجود ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کوئی کسی کو کوئی پرابلم ہوگی، کیونکہ دوسری جماعت بڑی جو 2 جماعتیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ پورا وہ الیکشن میں ابھی کمپین شروع کر رکھی ہے انہوں نے، تو میرا نہیں خیال کسی اس طرح کی کوئی شکایت ہوگی۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنے، ضرورت اس بات کی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے اس کا یہ کام ہے، اس کا بلکہ یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کا ضامن بنے اور اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اسی میسج کے ساتھ اپنی ہوسٹ سبین ظفر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔